बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा ख्याल था कि कल वाले इंसिडेंट पर जितनी बात हो चुकी उतनी हो चुकी, उतनी काफ़ी है। मेरे बहुत से जो दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर, पूरे वाक़े के ऊपर जो है वो आपको बड़े अच्छे से ब्रीफ़ कर दिया। मैंने ख़ुद भी किया है, मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ बैठ के, इमदाद सुमरो के साथ, मुअज़्ज़म फ़खर साहब के साथ, क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ, और फिर बैठक में भी कल हम बैठे थे सब दोस्त इकट्ठे। तो कोई वजह रह नहीं गई पीछे, या कोई बात रह नहीं गई आपको पीछे बताने वाली। लेकिन वो सुबह से या कल से वो एक हमारे यहाँ जो एक मुजाहिदीन है, सोशल मीडिया मुजाहिदीन, वो बैठ के तो वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये भी मशवरा दिया गया दोस्तों की तरफ से कि इस चक्कर में ना पड़े, हम जवाब ना दें। तो मेरा ख़्याल था कि थोड़ी सी मुझे बात कर देनी चाहिए अपनी ज़ात के हवाले से, कि मुझ पर जो सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी कि वो है कि वो औरतों के तकद्दुस का ख़्याल नहीं किया जा रहा। और बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं मोहब्बत करने वाले, वो 18 हज़ारी दादा जी कहते होते हैं कि ये सारे के सारे 18 हज़ारी हैं। 18 हज़ारी बोले तो जो भर्ती किए गए हुए हैं 5वीं पुश्त की अबलागी जंग के लिए, वो इस तरह करके वो शुगर लगाते हैं। मैं इनके बारे में, मेरे पास ना कोई सबूत है और ना मैं जानता हूँ। कुछ फ़ेक अकाउंट्स अपने नाम से, अपनी वज़ाकता से भी लगते हैं कि नाम मावलस रखा हुआ है या फ़लाँ रखा हुआ है। तो आइडेंटिटी जी जो है वो इतनी कोई उनकी शनाख्त है नहीं। कुछ लोगों की शनाख्त भी होती है लेकिन वो फिर अपना माफ़ी नज़र बयान करते हैं। मैं सबको उस कैटेगरी में नहीं रख रहा कि वो सारे के सारे 18,000 रुपये के ऊपर भर्ती किए हुए लोग हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ, ज़ाहिर है कि ज़िंदा इंसान एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल हो सकता है कि पूरी ईमानदारी से सोच रहे हो। हमें पूरे का पूरा ये हुस्न ज़न रखना चाहिए किसी के बारे में। जिस तरह हम तसव्वुर करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो तो बड़ा ठीक सोच रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सोच रहे हैं और गैर जानिबदारी से सोच रहे हैं, तो इसी तरह जिन लोगों को, जो लोग अपनी शनाख्त ज़ाहिर करते हैं और फिर खुलकर बात करते हैं, भले वो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, तो उनके हुस्न ज़न पर पूरा यकीन रखना चाहिए, उनके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। उनके जो कह लें कि ख़यालात की सदाकत और इखलास पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके सामने आपको अपना जो मौक़िफ़ है या आपका जो मुद्दा है वो सामने उनके ज़रूर रखना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं वो अपने ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा, वो जो कर रहे हैं वो करें, बिस्मिल्लाह, उनका काम यही है, वो इसी काम के लिए हैं। तो बाकी वो लोग जो शनाख्त रखते हैं और छुप कर काम नहीं कर रहे, और ट्विटर हो या सोशल मीडिया का कोई भी फोरम हो उस पर वो खुलेआम अपनी राय दे रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि मैं, अगर ये मेरा जो भी नुक्ता नज़र होता है उसके वो ख़िलाफ़ हैं, तो मेरी ये जो नशिस्त है, ये जो गुफ्तगू है उनके लिए है। बहुत से लोग, मेरे 2 ट्वीट्स हैं, उनको ट्वीट्स नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, व्लॉग, वो उनको जो ट्रोल्स हैं उनको वो काट के से मुराद ये है कि क्या कहते हैं जी, एनएलई के ज़रिए काट के, सियाको सबाक से हटा के, तो वो चीज़ें पूरी बात किए बगैर मतलब की बात निकाल कर तो वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और मेरी सहाफ़त पर 4 हरफ भेज रहे हैं और साबित करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी कि मैं कोई औरतों की इज़्ज़त नहीं करता। पहली बात ये सुन लें कि मैं बिल्कुल सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, पूरे ख़लास के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह मेरे घर में मेरी माएँ बहनें, बेटियाँ, भतीजियाँ, बच्चे, जो भी आप कह लें, जिस तरह मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, जितनी उनकी ख़वातीन की हुर्मत है मेरे नज़दीक आम एक औरत की भी उसी तरह ही हुर्मत है। और ये दर्स जो है ये हमने अपने इस्लाफ़ से सीखा है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बस मैं ये आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं ख़वातीन का एहतराम करने में मैंने कभी कोई ना, एक होता है ना कि मुनाफ़िक़त का कोई सहारा लिया हो, या मैं बख़ील हुआ हूँ, या कोई कुछ इस तरह का नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मैं इस पर ना आपको कस्में दे सकता हूँ, ना इसके अलावा मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, दूसरा सबूत इसके अलावा मेरे पास क्या है मेरी अपनी इस बात को जो सबूत दे सके आपको, वो व्लॉग्स उठा लें,
یہی اٹھا لیں جن کے اوپر وہ کاٹ کے آپ کو لگا کے دے رہے ہیں کہ جی کیا وہ کھوکے ہے عورتوں بارے کی کہہ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی پوری کی پوری میں نے کیا کہا ہے۔ ایک 22 جولائی کا ایک ویلاگ ہے، اس کا ایک کلپ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے، وہ ہے مہوش حیات صاحبہ سے متعلق۔ مہوش حیات صاحبہ نے اپنے ایک جیو کے پروگرام سہیل رائے صاحب کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، اور وہ ابھی ایک اس کا پارٹ 1 آیا تھا، میں نے پارٹ 2 نہیں سنا تھا، اور میں نے وہ بتایا بھی تھا کہ یہ ٹویٹ فلاں صاحب نے کیا ہے۔ میں جب اس کو کھنگار رہا تھا، اس کو چیزیں ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے اس کا پارٹ 1 جو ہے ایک دن جیو کے ساتھ وہ ملا، جس میں مہوش حیات صاحبہ نے بات کی کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں، وہ اگر ایک سپورٹس مین جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ایک اداکارہ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو میں نے کہا تھا جی بالکل بننا چاہیے، ان کو اداکاری کی بنیاد کے اوپر وہ ملا ہوا ہے، جو ان کا وہ تمغہ ہے جو بھی ہے پرائڈ آف پرفارمنس۔ تو میں نے ان کو جو ٹویٹ تھا اس سے جوڑ کے بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کی چیزیں بتائی ہیں کہ مجھے کاروبار میں شخصیات میں ملک ریاض اچھے لگتے ہیں، صحافت میں صابر شاکر اچھے لگتے ہیں، اور اس طرح فوج میں جنرل آصف غفور صاحب اچھے لگتے ہیں، اس طرح کر کے کسی نے ٹویٹ شیئر کیا تھا ان کا، لیکن وہ ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی سمپل کہ جی کہ پاکستان میں آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ صحافت کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، جو پاکستان کے مالک اور وارث ہیں، یا اگر آپ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں، آپ ان کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آنکھیں ویکھے، جس کو کمانڈ، آپ ان کی کمانڈ میں ہیں، آپ ان کو ٹو کرتے ہیں، آپ ان کو او کرتے ہیں، یا آپ ان کو کہہ لیں کہ ان کی ہر بات کے اوپر آمین کہتے ہیں، تو پھر پاکستان میں آپ کے لیے ترقی کی ساری راہیں کھلی ہیں، ترقی کا ہر زینہ کھلا ہے۔ وہ میں نے لفظ ایک مخصوص تھا کہ اس کے لیے ایک مخصوص خدمت کرنی پڑتی ہے، وہ میں نے کھل کے بتا بھی دی تھی پہلے کہ وہ مخصوص خدمت کیا ہے، کہ آپ کو چنڈا چکے رکھنا پڑتا ہے، مدح سرائی کرنی پڑتی ہے بادشاہ سلامت کی، جس طرح دور میں ہر دور میں دیکھیں، وہ آج ایک میرے استاد ہیں طاہر ملک صاحب، وہ ان کا فون آیا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ جی این این پہ پروگرام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کی جو 7,000 سال پرانی تاریخ ہے، وہ انسان پہلی جو آپ کہہ لیں جو جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس گرداب کا نام ہے سلیوری۔ تو انسان سلیوری سے نہیں نکل سکا ان 7,000 سالوں میں، کبھی اس کے اوپر یہ سلیوری جو ہے وہ کبھی جمہوریت کے نام پر آ جاتی ہے، کبھی قومی سلامتی کے نام پر آ جاتی ہے، کبھی مذہب کے نام پر آ جاتی ہے، کبھی سیکیورٹی کے نام پر آ جاتی ہے، کبھی قومی مفاد کے نام کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی بادشاہت کے نام پر آ جاتی ہے، کبھی کسی اور چیز پہ آ جاتی ہے۔ تو طریقے مختلف ہیں، مقصد ایک ہے انسان کو غلام بنا کے رکھنا، اور جو اس غلامی کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، اور اس کو ہر طرح کی سزا اس کے لیے جائز ہے۔ لوگ زندہ جلائے گئے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، شکنجوں میں دے کے مارے گئے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جو لوگ انسانوں کو انسانوں سے آزاد کروانے کی بات کرتے تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ، اللہ اور اللہ کے سارے نبیوں کی جنگ اسی غلامی کے خلاف تھی۔ تو آج بھی اگر شکل بدل گئی ہے کہ جی جمہوریت کے نام پر کچھ ہو رہا ہے، تو بادشاہتیں قائم ہیں۔ کبھی جمہوریت کے نام پر ہوتی بادشاہت ہے کہ اقتدار ہاتھ میں رہے، اختیار ہاتھ میں رہے، اور لوگ جو ہیں وہ غلامی میں رہیں، غلام رہیں، سر جھکے رہیں، سوال کوئی نہ ہو، جواب کوئی نہ دینا پڑے۔ تو مدح سرائی ایسے پھر اس طرح کا جو تسلسل ہوتا ہے ایسی بادشاہتوں کا، تو اس کے لیے پھر درباری رکھے جاتے ہیں، اور وہ درباری ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ مورخ بھی درباری ہوتا ہے، وہ سازندے بھی درباری ہوتے ہیں، گویے بھی درباری ہوتے ہیں، اور مدح سرا جو ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، یہ سارے وہ درباری ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فیض احمد فیض ہوتے ہیں، ہر دور کا ایک فیض احمد فیض ہوتا ہے، ہر دور کا کوئی احمد فراز ہوتا ہے، اور حسین نقی صاحب ہوتے ہیں، آئی رحمان صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے درباری نہیں بننا۔ تو لہٰذا اگر پاکستان میں یا دنیا کے ہر اس حصے میں جہاں پر لوگوں کا حق حاکمیت تسلیم نہیں کیا گیا،
لوگوں کی رائے کو مقدم نہیں جانا جاتا، لوگوں کی رائے کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے، تو وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ صرف پاکستان نہیں ہے، یہ میانمار میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں کیا ہے، چین میں کیا ہے، تو یہی کچھ ہے۔ تو اگر مطلب اگر آپ کسی مدح سراہ کی خوبی بیان کر دیں تو کوئی قیامت آ گئی ہے۔ تو یہی میں نے کہا تھا کہ میں و شہاد صاحبہ نے جتنے نام بتائے ہیں کہ ان کی پسند کے یہ لوگ ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ترقی کرنے کا ایک مخصوص زینہ ہے، تو اس میں ایک عورت کی حرمت پر کیسے بات آ گئی، میں و شہاد صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کیسے ہو گئی۔ تو یہ سن لیں، یہ 22 جولائی کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اور پھر ایک 5 اگست کا ہے کہ جو بائیڈن کو تویز پڑ گئی، سارکیسٹکلی تھا وہ، کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ نہیں ہے، اپنا عمران خان صاحب فون کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا، تو مشکلوں میں پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی 2 لک لائن ہیں ان کے ہاتھ میں، ان کو کوئی روک نہیں سکا، یہ میں نے کہا۔ اور دوسری یہ کہ ان کی شادی ایسی جگہ پہ ہوئی ہے کہ جہاں پر وہ ایک روحانیت والا میٹر ہے، تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا روحانی عملیات معاملات ان کی وجہ شہرت یہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب خود اپنی اہلیہ کے ساتھ وزارت عظمیٰ سے پہلے یا بعد میں، مجھے وہ تاریخ یاد نہیں ہے، وہ درباروں پر جا کر جس طرح سجدہ ریز ہوئے ہیں، تو وہ مطلب اس پر وہ میں تو نہیں ہوا، میں تو نہیں لوگوں کو کہتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں کسی دربار پر جا کر خود جو ہے وہ ڈھیر نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلے بہرحال میں کیا سمجھتا ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ تو میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارکیسٹکلی کہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ کہ یا تو وہ تردید کر دیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یا کوئی بھی تردید کر دے یا نہ کریں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بات، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس میں ان کی اہلیہ کی تذلیل کیسے کر دی میں نے؟ مطلب یار یہ کیا ان کی وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں؟ کیا عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی اور ان کی ملاقات، یا عمران خان صاحب کا پاک پتن تک جانا وہ قلب سکون کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ تلاش حق میں نہیں تھے؟ کیا وہ روحانیت کی طرف مائل نہیں تھے؟ یا تو اس کی تردید کر دیں۔ مطلب یہ کہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہونے کی وجہ تھی، وہ ایک کوئی روحانیت کا ہی کوئی معاملہ تھا نا، کوئی کسی عملیات کا ہی تھا معاملہ، کوئی مسئلے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بابوں کے ذکر کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ میں کسی بابے کی قابلیت پر، کسی روحانی شخصیت کی روحانیت پر کویسچن نہیں اٹھا رہا، میں کسی کی صنف کی بنیاد پر کوئی کویسچن نہیں اٹھایا۔ میں نے تو ایک بات صرف سارکیسٹکلی کہی تھی کہ یار کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کا یہ معاملہ ہے، تو اس میں ان کی مطلب تذلیل، ایک عورت کی تذلیل میں نے کیا کی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی 5 اگست کا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اب میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کاربند رکھے کہ میں اب اس طرح کے کسی الزام کا جواب نہ دوں، کیونکہ یہ معاملہ اب عدالت میں جائے گا۔ FIA نے اس کے اوپر پرچہ کاٹا ہوا ہے اور انہوں نے شخصی ضمانت لی ہے ہمارے بیان کے بعد، کوئی حلفیہ بیان نہیں دیا، کوئی معافی نہیں مانگی کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کچھ کام غلط نہیں کیا، پاکستان کی وفادار ہیں، پاکستان سے پہلے پاکستان کے دستور کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، یہ فوج ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، یہ عدلیہ اس سے ہمیں بھی بہتری کی توقع ہے۔ اور باقی رہ گئی عورت کی تقدس، تو ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں یار۔ اب اگر کسی کی پروفیشن کے بارے میں، کسی کی ذات کے حصے کے بارے میں جو قوم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو، اگر آپ اس پر کوئی تذکرہ کر لیں، اس پر کوئی بات کر دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی عورت کی تذلیل کی ہے۔ تو میں چونکہ بھائی بہن والا وہ جو اس رشتے میں بھی ہوں، مطلب میں جو انسان کے ایک رشتے عورت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے وہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، اور عورت کا کیا احترام ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ توفیق اس نے آج تک دی ہے کہ، اور عورت کیا
مطلب بڑے چھوٹے کا جو عزت اور مقام ہے وہ اس اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہوئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے پوائنٹ سکور کرنے ہیں تو اس کی مرضی ہے، اگر کسی کے پاس اپنی کارکردگی کا جواب یہ نہیں ہے، جواب ہے نہیں، تو پھر وہ اس کے پاس یہی بچتا ہے کہ الزام لگائے اور پکڑ کے گھسیٹے، گلیوں میں گھسیٹے، پکڑ کے جائے، لے کے جائے، اپنی طاقت کا اندھا استعمال کر کے دکھائے کہ ریاست کی طاقت کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو پھر اس کا ہم انجام کیا کریں، کریں، وہ یہی کریں گے، ان کے پاس اس کے سوا اور کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ مطلب آپ لیول چیک کریں کہ آپ ریاستی عہدیدار ہیں، اور جو جتنا زابر جالم ہوگا نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ اتنا ہی بے قصوں اور لاچاروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرے گا، اتنا ہی ان سے ڈرے گا، اور ظلم کی وجہ یہ خوف۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے کیا ڈرنا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔